अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साउथ एशिया का दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल फ़ीचर पढ़ेंगे। पहले हमने नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी, आज वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे। वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले वो माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे जो अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। अफ़गानिस्तान में पाए जाने वाले सबसे अहम जो उनसे माउंटेन रेंजेस हैं उनमें हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान के हिंदू कुश के पहाड़ जो उनसे हैं वो सतह मुर्तफ़ा पामीर की गिरा से शुरू होकर अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरिक़ से जनूब मगरिब की तरफ फैले हुए हैं। ये पहाड़ी सिलसिले जनूबी एशिया के मगरबी पहाड़ी सिलसिले भी कहलाते हैं। बर्फ़ानी इलाके और ग्लेशियर्स इस इलाके की आम निशानियाँ हैं। को हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले के मशरक़ी हिस्से को हम 4 वादियों में तकसीम करते हैं, जिनमें वादी काबुल है, वादी कोहस्तान और पंजशेर है, वादी गोरबंद है और वादी नूरस्तान है, जो कि मज़ीद आगे से छोटी छोटी वादियों में तकसीम हुई हैं। ये शुमाल से जनूब की जानिब फैली हुई हैं, लेकिन इनके रुख शर्क़न गरबन हैं। को हिंदू कुश के जनूबी हिस्से में बुलंदी निस्बतन वस्ती हिस्से के मुकाबले में कम होती जाती है और इसकी बुलंदी जो उनसी है वो 2500 से 3000 मीटर तक रह जाती है। इनमें काफ़ी कुशादा मैदानी इलाके भी हैं जिनकी सतह दरियाई मिट्टी की मोटी तह से भरी हुई है। सारे इलाके की आबो हवा क्योंकि खुश्क है इसलिए आम तौर पर मौसम नीम सहराई हैं। को हिंदू कुश के सिलसिले कराक्रम के शुमाल मशरिक़ में वाक़या हैं। इनकी चौड़ाई 200 मील तक है और बुलंद तरीन चोटी तिरछमेर है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7741 मीटर है। ये पाकिस्तानी इलाके चतराल में वाक़या है। ये पहाड़ी सिलसिले शुमाली सूबों में और बाकी मुल्क के दरमियान एक रुकावट का काम भी करते हैं और अफ़गानिस्तान को 3 मुख्तलिफ़ जुग़राफ़ियाई इलाकों में तकसीम करते हैं। जैसा कि हमें नक्शे में भी नज़र आ रहा है, वस्ती बुलंद इलाके हैं, शुमाली मैदान हैं और जनूब मगरबी सतह मुर्तफ़ा हैं। वस्ती बुलंद इलाके 1,60,000 मुरबा मील पर फैले हुए हैं। इस इलाके की आम बुलंदी 3000 मीटर है और बेशुमार चोटियाँ 6000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है। ये को हिंदू कुश में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जिनमें वादियाँ नहायत तंग और पहाड़ी सिलसिले बहुत बुलंदी लिए हुए हैं। इस इलाके में दर्रा खैबर भी वाक़या है। बर्फ़ानी मैदान और ग्लेशियर्स बहुत आम पाए जाते हैं। अफ़गानिस्तान का ये इलाका आमतौर पर खुश्क और गर्म रहता है। इसके अलावा शुमाली मैदानी इलाके हैं जो कि तकरीबन 40,000 मुरबा मील पर फैले हुए हैं और नहायत ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके हैं। दरिया आमू इसके शुमाल में बहता है। इसकी आम बुलंदी 2000 फुट है, तकरीबन 609 मीटर। यहाँ मुल्क की ज़राअत को खूब फ़रोग़ हासिल हो रहा है। इसके अलावा इस इलाके में बहुत सारी मादनियात, ख़ास तौर पर कुदरती गैस भी पाई जाती है। जनूब मगरबी सतह मुर्तफ़ा जोनसी हैं वो तकरीबन 50,000 मुरबा मील पर फैली हुई हैं। सारा इलाका बुलंद सतह मुर्तफ़ा और सहराओं पर मुश्तमिल है और नहायत बंजर है। सिवाय दरियाई वादियों के इसमें बहुत से दरिया बहते हैं, जिनमें दरियाए हुलमंद भी शामिल है। इस सतह मुर्तफ़ा की आम बुलंदी 914 मीटर है और कंधार में इसकी बुलंदी तकरीबन 1066 मीटर है। आबोहवा गो के खुश्क है फिर भी खुशगवार है। सहराई और नीम सहराई मैदानों में रेत के झक्कड़ चलते रहते हैं। मगरबी जानिब दर्रा सहपर और मशरक़ी जानिब दर्रा सलांज वाक़या है। को हिंदू कुश का शुमाली इलाका बहुत चौड़ा और बुलंद है। इसके अहम सिलसिले शर्क़न गरबन फैले हुए हैं, जिनमें को बंदे तुर्कस्तान है, को कांगड़ा है और को फ़िरोज़ है। इनके दरमियान बहुत सारी वादियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें वादी कुंदूज़, वादी बंदे आमिर और वादी मुरगाब सबसे अहम हैं। इसके बाद पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिले को हिंदू कुश के साथ साथ तकरीबन मुतवाज़ी चलते हैं। इनमें सबसे पहले पहाड़ जो उनसे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोह सफ़ेद के पहाड़ हैं। कोह सफ़ेद को हिंदू कशी की एक शाख है जो कि पाक अफ़गान सरहद पर शर्क़न गरबन फैली हुई है। इसकी आम बुलंदी तकरीबन 12,000 फुट है और इसकी बुलंद तरीन चोटी सीकराम है, जो कि 15,620 फुट है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला साल का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता है। इस पहाड़ी सिलसिले की एक सफ़र के पास दरिया खैबर वाक़या है और दरिया काबुल मशरिक़ से मगरिब की तरफ बहता है, जो कोह सफ़ेद के शुमाल में है और दरिया काबुल का इख्तिताम दरिया सिंध पर होता है। दरिया कुर्रम भी मशरिक़ की तरफ बहता हुआ इस पहाड़ी सिलसिले के जनूब में वाक़या है। ये भी दरिया सिंध के जनूब में जाकर दरिया सिंध में मिलता है। इस इलाके का सबसे अहम शहर पारा चनार है। कोह सफ़ेद की ज़्यादातर निचली ढलानें खुश्क और बंजर हैं, जबकि बाकी हिस्से पर जंगलात पाए जाते हैं और इसकी वादियों में काश्तकारी भी की जाती है। कोह सफ़ेद के जनूब में वज़ीरिस्तान की मशहूर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये पहाड़ी सिलसिले भी कोह सफ़ेद के जनूब और कोह सुलेमान के शुमाल में वाक़या हैं, जो पाकिस्तान का शुमाल मगरबी इलाका है और वज़ीरिस्तान ही कहलाता है। इसका कुल रकबा 4,473 मुरबा मील है। इसकी औसत बुलंदी सतह समंदर से 4,900 से 8,200 यानी 1,500 से 2,500 मीटर तक है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकाम है। इसके मगरिब में और जनूब मगरिब में वाक़या है, जबकि दरिया कुर्रम और दरिया टोची का इलाका इसके शुमाल में है।
اور دریائے گومل اس کے جنوب میں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا باقی حصہ اس کے مشرق میں واقع ہے۔ وزیرستان کا یہ علاقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے جسے پاکستان کی مرکزی حکومت چلاتی ہے۔ انتظامی سہولت کے لیے اس علاقے کو 2 ایجنسیوں میں بانٹا گیا ہے، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، جو کہ اب تازہ ترین جو حالات ہیں اور ان میں فیصلے کے مطابق اب یہ خیبر پختونخوا کا ہی ایک حصہ جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ کافی بلندیاں، گہری اور غیر ہموار وادیاں لیے ہوئے ہے، اس تک پہنچ کافی مشکل ہے۔ ماضی میں اس میں کافی زلزلے بھی آتے رہے ہیں۔ وزیرستان کا علاقہ معدنیات کے لیے بھی مشہور ہے، جس میں تانبا، کرومائٹ، مینگنیز، ہیرے اور سونا شامل ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یعنی اکتوبر سے اپریل تک یہ علاقہ بہت ٹھنڈا رہتا ہے، اس کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور گرمیوں کا موسم جو کہ مئی سے ستمبر تک ہے کافی گرم رہتا ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ مونسون ہواؤں کی زد میں نہیں آتا۔ سالانہ بارش عام طور پر بہت کم ہے، زیادہ تر مغربی طوفانوں ہی کی وجہ سے بارش آتی ہے، اس لیے اس کے مغربی علاقے جو کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، ورنہ یہ سارا علاقہ نیم صحرائی ہے۔ جیسا کہ ہمیں نقشے میں نظر آ رہا ہے، کو سلیمان سے اوپر جہاں ٹرائبل ایریاز لکھے ہوئے ہیں اور اس سے اوپر پشاور لکھا ہوا ہے، یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہ وزیرستان کے علاقے ہیں۔ اور اس کے بعد جون سا ہے وہ سلیمان ماؤنٹینز کا علاقہ جون سا ہے وہ آتا ہے۔ وزیرستان کی اہم خصوصیات میں جنوبی وزیرستان کا صدر مقام وانا ہے، جو کہ بہت اہمیت کا شہر ہے۔ جنوبی وزیرستان کوئٹہ اور پشاور سے، جو کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صدر مقامات ہیں، 310 میل کی دوری پر ہے، اور پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد سے 360 میل کی دوری پر ہے۔ جبکہ شمالی وزیرستان کا صدر مقام میران شاہ ہے، جو کہ بنوں سے اور دوسرے اہم شہروں سے پکی سڑکوں کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ اس میں تمام حکومتی دفاتر موجود ہیں اور ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے۔ جنوبی وزیرستان میں ایک بہت بڑی ایجنسی فاٹا کی صورت میں موجود ہے، جو کہ بہت حساس علاقہ ہے۔ اس کے شمال مشرق میں بنوں اور لکی مروت کے اضلاع ہیں، شمال میں شمالی وزیرستان، مشرق میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں، اور جنوب میں بلوچستان کا ضلع یوب شامل ہے۔ وزیرستان کے جنوب میں جو پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے، وہ کو سلیمان کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں نقشے میں بھی نظر آ رہا ہے، کو بھار کی طرح مشرق کی طرف جو ابھرے ہوئے پہاڑی سلسلے ہیں یہ سلیمان ماؤنٹینز کہلاتے ہیں۔ اور یہ کو سفید کے شمالاً جنوباً جو ان سے ہیں یہ پہاڑی سلسلے تقریباً شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور 248 میل لمبے ہیں، اور دریائے سندھ کے متوازی چلتے ہوئے جنوب کی جانب ایک گول مہذب ابھار دریائے سندھ کی جانب بناتے ہیں۔ یہ صوبہ بلوچستان کے مشرق میں بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھار زمینی حرکات کے زور کی وجہ سے بنا، جو کہ صوبہ پنجاب اور سندھ کے میدانوں کے نیچے بھاری چٹانوں پر واقع تھا۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی زرہ گن ہے، جو کہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے نزدیک ہے۔ اس کی بلندی 3578 میٹر ہے۔ دوسری بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے، جو کہ 3487 میٹر بلند ہے۔ اور تیسری بلند چوٹی جو ہے وہ تونسا شریف کی چوٹی ہے، جو کہ 3475 میٹر بلند ہے۔ یہ زیارت کے قریب ہے، جو کہ سیاحتی مقام ہے، اور ایک اہم چوٹی جس کا نام کسائی گھر ہے، اس کی بلندی 3444 میٹر ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان جون سی ہے وہ اپنے پہاڑی سلسلوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس میں کئی پہاڑی سلسلے واقع ہیں جو کہ بنجر ہیں مگر معدنی دولت سے بھرپور ہیں، اور افغان ایران سرحد پاکستان افغان اور ایران پر قدرتی سرحدیں بناتے ہیں۔ ان میں پائے جانے والے درے پاکستان کو افغانستان اور ایران دونوں سے ملاتے ہیں۔ ان میں اہم پہاڑی سلسلے مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے چاغی ہلز ہیں۔ یہ افغان ایران کی سرحد پر ایک مثلث نما سرحد ہیں۔ ان میں پایا جانے والا درہ گن شیرو واقع ہے۔ چاغی سلسلے معدنی دولت سے بھرپور ہیں، جن میں تانبا، لوہا، سلفر بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے پہلا ایٹمی تجربہ بھی انہی پہاڑی سلسلوں پر کیا گیا تھا۔ چاغی پہاڑوں کے ساتھ ٹوپا کاکر رینجز ہیں۔ یہ سطح مرتفع بلوچستان کے شمال مشرقی جانب واقع ہیں۔ اس کی مغربی شاخ کو خواجہ عمران بھی کہلاتی ہے۔ یہ افغانستان کے ساتھ ایک قدرتی سرحد بھی بناتی ہے۔ یہ ایک نیم صحرائی پہاڑی سلسلہ ہے، مگر اس پر جینیپر، پستے اور دوسرے خشک میوہ جات کے درختوں کے جنگلات ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان کے وسطی پہاڑی سلسلے جو ان سے ہیں ان میں کوسراوان اور براہوی ہیں، جو کہ وسطی مشرقی پہاڑی سلسلے ہیں۔ شمال مشرق سے شروع ہو کر شمال مغرب کی جانب 223 میل تک پھیلے ہوئے ہیں، اور مغرب میں کو سلیمان سے جا ملتے ہیں۔ دریائے یوب اس کے شمال میں بہتا ہے اور دریائے ملا اس کے جنوب میں۔ اس پہاڑی سلسلے پر جینیپر کے جنگلات ہیں۔ یہ سلسلہ کافی بلندی لیے ہوئے ہے۔ اس میں پائے جانے والے درے بولان، ہرنائی اور ملا اس سلسلے کو پار کرنے کے لیے مددگار ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی کو خلافت ہے، جس کی بلندی 3487 میٹر ہے، اور یہ سارا پہاڑی سلسلہ چونے کے پتھر سے بنا ہوا ہے۔
جیسے کہ ہم بلوچستان کے جو نقشہ ہے اس میں یہ پہاڑی سلسلے دیکھ سکتے ہیں۔ شمال میں کوچاگی بھی ہے، کوچاگی کے ساتھ ٹوبہ کاکر ہے، پھر سراوان اور براہوی کے پہاڑی سلسلے ہیں، اور بالکل جو ان سا ساحلی علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ مکران کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ بلوچستان کے جنوب میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلے ہیں جو ساحل کے تقریباً متوازی چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے درمیان میں جو مشہور پہاڑی سلسلے ہیں وہ سیان ہے، کو رس ہے، کو حالہ ہے۔ یہ دوسرے پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ بلوچستان پہ پائے جاتے ہیں۔ مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے زلزلوں کی زد میں رہتے ہیں۔ کچھ مردار یا خفتہ آتش فشاں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں۔ پورے پہاڑی سلسلے میں چونے اور ریت کے پتھر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان پر شکست و ریت کے نمایاں نشان موجود ہیں، اور یہ علاقہ معدنیات سے بھی بھرپور ہے۔ اس پر بے شمار چھوٹے دریا ڈھلانوں کے ساتھ اترتے ہیں جو پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے پنکھا نما دریائی میدان بناتے ہیں۔ لورا لئی، چھکار اور ملا جیسے دریا سبی کے میدان میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے حب، پرائی، ہنگول اور مشخائی 4 ایسے دریا ہیں جو بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی دریا ہیں جو بلوچستان کے مغرب میں کھارے پانی کی جھیلوں میں جا گرتے ہیں۔ ان جھیلوں کو مچخیل بھی کہتے ہیں۔ کچھ پانی کاریزوں کی شکل میں بھی آتا ہے، چونکہ آب و ہوا بہت گرم ہے، چنانچہ پانی کا ذخیرہ کرنا اس علاقے میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر آبی گزرگاہیں اور جھیلیں موسمی ہیں۔ کابل، کرم اور گومل دریاؤں میں سارا سال پانی رہتا ہے، اور یہ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا ہیں۔ ان دریاؤں کے دامنی میدان اہم ہیں۔ اسی طرح کو سلیمان اور کو کیرتھر کے پہاڑوں سے ندیاں آتی ہیں، اور کچھ موسمی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد کیرتھر کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی 190 میل ہے، یعنی 300 کلومیٹر۔ کیرتھر کے پہاڑ زینی سندھ کے میدان جو کہ اس کے مشرق میں واقع ہے، اور جنوبی سطح متفع بلوچستان جو اس کے مغرب میں واقع ہے، ان دونوں کے درمیان واقع ہیں۔ یہ متوازی پہاڑی سلسلے ہیں جو بلوچستان کے مشرق کی جانب دریائے ملا سے شروع ہو کر راس موری پر جو کراچی کے مغرب میں واقع ہے بحیرہ عرب تک جاتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلوں کا سارا علاقہ زلزلوں کی زد میں رہا ہے۔ اس میں بہت سے مردہ آتش فشاں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ چونے کے پتھر اور ریت کے پتھر سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سارا پتھریلا علاقہ ہوا کی عملے اریاں کاری سے ٹوٹا پھوٹا ہے، اور بہت سے نشیبی علاقے کم بارش میں لیکن تیز بہتے ہوئے پانی سے وجود میں آئے ہیں۔ ان میں بہت سے ریتلے ٹیلے بھی ہیں۔ یہ سارا علاقہ معدنی دولت سے بھرپور ہے۔ مغربی پہاڑی سلسلوں میں لاتعداد ندیاں پہاڑی سلسلوں سے شروع ہوتی ہیں، جن سے بہت سے دریائی پتھروں اور مٹی کے پنکھے بنتے ہیں۔ کوئی سطحی پانی موجود نہیں، لیکن سطح زمین کے نیچے پانی موجود ہے۔ جب اس کی ضرورت ہو تو کاریزوں کی مدد سے نکالا جاتا ہے، یا پائپ لائنوں سے بھی ادھر سے ادھر بھیجا جا سکتا ہے۔ دریائے کابل، کرم، ٹوچی اور گومل میں سارا سال پانی رہتا ہے۔ تمام دریا جو کہ کو سلیمان اور کیرتھر سے شروع ہوتے ہیں اہم میدانی علاقے بناتے ہیں، جو دریا کے لائے ہوئے پتھروں اور مٹی سے پہلے پنکھے بناتے ہیں، پھر مل کر میدانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں کچھ موسمی جھیلیں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے کلر زدہ علاقے بھی جنم لے لیتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلوں کا یہ سارا علاقہ مونسون ہواؤں کی زد میں نہیں آتا، اس لیے آب و ہوا نیم مرطوب یا سخت خشک رہتی ہے۔ اس علاقے کے تمام دریا زیادہ تر خشک رہتے ہیں، سوائے اچانک زیادہ بارشوں سے جو کہ مغربی طوفانوں کی وجہ سے سردی کے موسم میں آتی ہیں، اور پانی کی تیزی سے بہنے کی وجہ سے بہت سے سیلاب اور تباہی لاتی ہیں۔ سالانہ بارش کی مقدار 10 انچ ہے، یعنی تقریباً 25.4 سینٹی میٹر یا اس سے بھی کم۔ سوائے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بلند علاقوں میں بارش سائیکلونک طوفانوں سے بھی ہوتی ہے۔ سارے علاقے میں کئی اہم درے بھی ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلوں میں 6 اہم درے پائے جاتے ہیں، جن میں درہ خیبر سب سے مشہور ہے۔ یہ پشاور کو کابل سے ملاتا ہے۔ درہ کومل ہے، یہ کرم ہے، یہ پارا چنار، تھل اور کوہاٹ کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ درہ ٹوچی ہے جو بنوں کو غزنی سے ملاتا ہے۔ درہ گومل ہے، یہ بھی افغانستان کو جاتا ہے۔ پھر درہ کھوجک ہے، یہ کوئٹہ کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ درہ گنشیرو ہے، یہ سطح مرتفع بلوچستان کے شمال مغربی حصے کو افغانستان سے ملاتا ہے۔